किसी को देखकर शौक हुआ था कि मैं भी एक सना खां बनूंगा, एक बड़ा नाम पैदा करूंगा। उन्हीं को देखा, जब होश संभाला तो अपने वालिद को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें पढ़ते हुए देखा। पाकिस्तान टेलीविजन पे किसी ने नात आज तक, बल्कि पाकिस्तान टेलीविजन क्या, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में 3 साल की उम्र में मैंने पहली बार बाकायदा नात शरीफ पेश की पाकिस्तान टेलीविजन पर। कि अमजद भाई से मेरा ताल्लुक भाइयों वाला था, क्योंकि बचपन से हम उनको देख रहे थे। उनके वालिद की और मेरे वालिद की दोस्ती थी, तो मेरा उनके साथ बचपन से ताल्लुक था। अच्छा, जब अमजद सालवी साहब की शहादत की जब खबर आई, उस वक्त आप ट्रांसमिशन में बैठे हुए थे? असर 3:30 बजे के करीब का वक्त था। वो ट्रांसमिशन में शरीक होने के लिए आ रहे थे वो बिल्कुल। तो हम उन्हीं का वेट कर रहे थे। रोजाना वो एक ही टाइम पे हम लोग पहुंचते थे। तो मैं दूसरे कमरे में गया, मैं टेलीविजन पे देखो तो वहाँ खबर चल रही थी कि शहीद अमजद फरीद साबरी पर फायरिंग। तो फिर उसी वक्त मैं और माया उसी वक्त वहाँ से फिर हम लाइव ट्रांसमिशन छोड़कर उनके घर गए, सीधा उनके घर गए। ऐ सब्ज गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो न दे नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। सुभान अल्लाह। वही खुदा है, वही खुदा है। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में, जो दिन को रात और रात को दिन, जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, बस वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो लोग कलाम सुनते हैं आपका हो जाते हैं मुर्शिद, जो लोग कलाम सुनते हैं आपका हो जाते हैं मुर्शिद। तो आज हमारे शो के मेहमान हैं हसन बिन खुर्शीद। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो कि आप एहसन खान शो में आए और आपने बड़ा कीमती वक्त ये रमज़ान के महीने में निकाला। बहुत शुक्रिया आपका और आपके शो का, पूरी टीम का, कि आपने इन दोनों सातों में मुझे याद किया और अल्लाह पाक हमारा बैठा। और मुझे यकीन नहीं हो रहा, आप यकीन कीजिएगा कि हसन बिन खुर्शीद साहब मेरे सामने मौजूद हैं। आमिर भाई, आपसे माशाल्लाह मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक है। बिल्कुल। हम आपकी वीडियोस हंसने के लिए हमने माशाल्लाह बड़ी देखी और माशाल्लाह काफ़ी हमारी बातचीत, जब आप हर वक्त तो आप अमेरिका में रहते हैं, मैं आपकी बात को जब भी मैंने कॉल की है हसन भाई को कि माशाल्लाह अमेरिका अमेरिका अमेरिका, इतनी मसरूफियत। आप लोगों की दुआएं हैं, हमारे चाहने वालों की और सरकार के जो चाहने वाले हैं, शाकान मुस्तफ़ा हैं पूरी दुनिया में, जब वो मोहब्बत से बुलाते हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि फिर हम जाएँ उनकी महफ़िलों में शरीक।
اور ہر رمضان کی آپ رمضان ٹرانسمیشن کی آپ رونق ہوتی ہیں ماشاءاللہ. الحمدللہ یہ بھی سرکار کا کرم ہے کہ پچھلے 12 سال سے رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ ہوں اور ایک کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے شاکان مصطفیٰ کے دلوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں کے ذریعے سے گرمانے کی کوشش کرتے ہیں. اور رمضان کا مہینہ ہے، بابرکت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کا تو ہر مسلمان ایک انتظار کرتا ہے. بے شک ایسا ہی ہے اور اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں اس ماہ مبارکہ کی برکتیں رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. تو کیسے حسان بھائی یہ کہاں سے سٹارٹ لیا، کیسے سٹارٹ لیا؟ کسی کو دیکھ کر شوق ہوا تھا کہ میں بھی ایک ثنا خواں بنوں گا، ایک بڑا نام پیدا کروں گا؟ دیکھیں والد صاحب الحمدللہ کسی تعارف کا محتاج نہیں، ملک پاکستان کی بڑی شخصیت نعت کے حوالے سے الحاج خورشید احمد رحمۃ اللہ علیہ، انہی کو دیکھا جب ہوش سنبھالا تو اپنے والد کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا تو ایک شوق بھی پیدا ہوا. پھر والد صاحب کی بھی خواہش تھی کیونکہ میں بڑا بیٹا تھا گھر میں، ہم 2 بھائی ہیں تو میرا فرض بھی بنتا تھا کہ میں اس سلسلے کو آگے لے کر چلوں. اور پھر سرکار کا کرم ہوا کہ حقیقت تو یہ تو الحمدللہ میرے پاس اعزاز ہے کہ مجھ سے کم عمر میں پاکستان ٹیلی ویژن پہ کسی نے نعت آج تک، بلکہ پاکستان ٹیلی ویژن کیا میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں 3 سال کی عمر میں نے پہلی بار باقاعدہ نعت شریف پیش کی پاکستان ٹیلی ویژن پر، جو کہ ایک ریکارڈ ہے الحمدللہ. اور کلام بھی تھا حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. تو یہ بڑے لوگ حیران ہوئے تھے کہ اتنی سی عمر میں یہ بچے کو یاد کیسے ہوا. تو یہ والد صاحب کی مہربانیاں تھیں، ان کی تربیت تھی، ان کی شفقتیں تھی، جو سرکار کا کرم تھا. تو یقین تھا آپ کو کہ میں ایک پاکستان کا ایک فیمس، ایک لیجنڈ، ایک ثنا خواں میں بن جاؤں گا؟ نہیں دیکھیں گے تو کسی کو بھی نہیں پتا تھا، ہم کوشش کر سکتے ہیں. اور اپنے والد کو دیکھا جب کہ اللہ پاک نے ان کو اتنی عزتوں سے نوازا تو پھر دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ہم بھی کوشش کریں. اور میں نے بزرگوں سے سنا، اپنے والد سے بھی سنا اور سینئر سے سنتے ہیں کہ آپ کا کام ہوتا ہے صرف محنت کرنا، محنت کرتے رہیں، باقی کرم کے طالب رہیں. اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو پھر خود بخود نوازتا ہے. بے شک نوازتا ہے، بے شک بہت بڑا ہے. اچھا آپ نے رمضان ٹرانسمیشن تو ماشاءاللہ بہت کی ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایسی خاص جو ٹرانسمیشن ہو کہ آپ کو انتظار رہتا ہے کہ سال میں جب رمضان آتے ہیں تو میں اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنوں؟ دیکھیں میں 5 سال 2012 سے لے کے 17 تک 16 تک ہم نے 5 ٹرانسمیشن میں نے شہید امجد فرید صابری بھائی کے ساتھ کی. تو وہ ٹرانسمیشن ایسی ہوتی تھی کہ امجد بھائی سے میرا تعلق بھائیوں والا تھا، کیونکہ بچپن سے ہم ان کو دیکھ رہے تھے. ان کے والد کی اور میرے والد کی دوستی تھی تو میرا ان کے ساتھ بچپن سے تعلق تھا. پھر جب فیلڈ میں آئے تو پروفیشنلی پھر ان کے ساتھ تعلق رہا. تو بڑی کمال شخصیت، بڑی محبت والی، بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ، اور بڑا حوصلہ دیا انہوں نے، بڑا کچھ سکھایا. اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے. بس وہ مس کرتے ہیں کہ اگر وہ کاش کہ وہ ٹرانسمیشن دوبارہ ہو وہ بڑی یادگار ٹرانسمیشن تھی. اچھا جب امجد صابری صاحب کی شہادت کی جب خبر آئی اس وقت آپ ٹرانسمیشن میں بیٹھے ہوئے تھے؟ امجد بھائی ہماری ہی ٹرانسمیشن میں ساتھ تھے، ہم ساتھ. جی بالکل ایسا ہے. روزے کے بعد کچھ دیر کا وقت تھا. جی بالکل ایسا. عصر 3:30 بجے کے قریب کا وقت تھا. وہ ٹرانسمیشن میں شریک ہونے کے لیے آ رہے تھے تو ہم انہی کا ویٹ کر رہے تھے. روزانہ وہ ایک ہی ٹائم پہ ہم لوگ پہنچتے تھے بالکل، اور ایک ہی ساتھ ہم پھر گرین روم میں بیٹھے ہوتے تھے، پھر ایک ساتھ انٹری ہوتی تھی. اس دن ویٹ کر رہے تھے تو پھر ایک دوست کی کال آئی کہ امجد بھائی کہاں ہیں؟ میں آنے والے ہوں گے، بس ابھی راستے میں ہوں گے. تو اچھا آپ کا رابطہ اس وقت نہیں؟ اس وقت میں دیکھیں ہم تو یہ امید کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم جس طرح بھی ویٹ کر رہے ہیں کہ یار یہ ٹائم ہو گیا وہ پہنچنے والے ہیں، ہم آ گئے تو وہ بھی آنے والے. جی ایسا ہی. تو جب ان کی کال آئی دوست کی ایک میرے کہ امجد بھائی کہاں ہیں، تو میں نے کہا راستے میں ہوں گے، آنے والے. بولے آپ ٹی وی لگاؤ. تو میں دوسرے کمرے میں گیا، میں ٹیلی ویژن پہ دیکھا تو وہاں خبر چل رہی تھی کہ شہید امجد فرید صابری پر فائرنگ. تو ایک دم سب نے پھر وہاں سے کالز ملانا شروع کی، تو نمبر بھی نہیں لگ رہا تھا، بلاک ہو رہا. بڑا عجیب ایک سچویشن کریٹ ہوئی. کچھ ہی لمحوں کے بعد، مطلب کچھ منٹوں کے بعد، وہ خبر تھی وہ ایک دم چینج ہو گئی. تو بس پھر اس وقت تو جذبات بھی قابو میں نہیں تھے. اور ہماری ہوسٹ ملک پاکستان مشہور ہے ہماری بہن مایا خان اس وقت کر رہی تھی. تو پھر اسی وقت میں اور مایا اسی وقت وہاں سے پھر ہم لائیو ٹرانسمیشن چھوڑ کر ان کے گھر گئے، سیدھا ان کے گھر گئے. تو وہ منظر تو ابھی بس جب بھی یاد کرتے ہیں تو وہ بڑا یقین نہیں آتا. تو وہ جو امجد صابری صاحب کا جو کلام تھا جو آج تک بڑا یاد رکھا جاتا ہے، اور رمضان میں تو بڑا یاد رکھا جی بالکل ایسا ہی ہمیشہ ہی رکھا جائے گا. تو کیا کہتے ہیں اس کلام کے بارے میں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ کلام ان سے، ویسے تو سب نے پڑھا، وہ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا. 2 لائنیں ہو جائیں، 2 لائنیں آپ کی. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا،
جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ سبحان اللہ، اس کلام پر میں کہتا ہوں کہ پورا پاکستانی، پورا ملک رو رہا تھا۔ بالکل ایسا، دیکھیں کچھ الفاظ ہم سمجھتے ہیں کہ پڑھے نہیں جاتے یا کہلوائے جاتے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ امجد بھائی سے پڑھوایا گیا اور یہ قبول ہوا ان کا کلام، کہ اللہ پاک نے ان کو جتنی عزت ان کی دنیا میں تھی، اللہ پاک جب اس دنیا سے ان کو رخصت کیا تو اس سے بھی زیادہ عزتوں کے ساتھ ان کو اپنے پاس بلوایا۔ اور آج بھی ان کا نام الحمدللہ الحمدللہ۔ کوئی ایسی بات ان کی یاد آتی ہے کہ کاش میں ان سے بول دیتا یا میں گلی بول دیتا جب وہ جا رہے تھے؟ نہیں دیکھیں، ایک چیز ایسی تھی کہ ان سے ایک تعلق تو تھا ہی، بڑا سفر کیا ہم نے ساتھ، ملک سے باہر بھی، اور بڑے شفیق آدمی، اور بس ایک ایسا لگتا ہے کہ ایک تشنگی کہ میں ان کا شکریہ ادا صحیح سے نہیں کر سکا، کہ انہوں نے جتنی شفقتیں کی ہم ان کا ایک قرض سا ہے۔ تو اللہ پاک ان کے بچے جو ہیں مجدد امجد صاحب بھی ماشاءاللہ وہ بہترین انداز میں کر رہے ہیں، تو ہمارے بھتیجے کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک اس کو ترقی عطا فرمائے۔ کیسا لگتا ہے کہ آپ ایک بڑے نعت خواں ہیں؟ دیکھتے ہیں ہر انسان کو اچھا لگتا ہے اور شکر ادا کرتے ہیں سب سے پہلے تو اللہ پاک کی ذات کا، سرکار کا، کہ اللہ پاک نے اس کام کے لیے چنا اور پھر اس کام میں برکت بھی عطا فرمائی، کرم بھی فرمایا، اور لوگ پہچانتے ہیں، لوگ عزت کرتے ہیں، سب سے بڑی بات تو بس شکرانہ ہے ہر وقت۔ اچھا، لوگ یہ کہتے ہیں احسان بھائی کہ ایکٹر سے زیادہ نعت خواں بڑے امیر ہوتے ہیں، سچ ہے؟ نہیں ایسا الحمدللہ، دیکھیں برکت کی، میں نے آپ جس طرح کہا کہ کرم تو ہے ہی، کہ سرکار کے نام میں، جس کے نام کا صدقہ پوری دنیا میں کائنات کھا رہی ہے، تو ہم تو بس بول کے کر رہے ہیں اس بات کو، تو کرم ہے الحمدللہ، کسی کی محتاجی نہیں ہے کسی بھی نعت خواں پر۔ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ جو سرکار کا نام لیتے ہیں، سرکار کے چاہنے والے سب کا بیڑا پار ہے الحمدللہ۔ تو جو آپ نے بات کی فائنینشلی، الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ اب کیونکہ سوشل میڈیا کا دور بھی آ گیا، سورس آف انکم بہت ذرائع سے بڑھنا شروع ہو گئی، سوشل میڈیا کے تھرو بھی ہے، ٹیلی ویژن بھی انوالو ہو گیا، پھر محافل میں لوگ بڑی خدمت کرتے ہیں، بڑی اپریسیشن کرتے ہیں، بڑا خیال کرتے ہیں، یہ حوالے بھی ہیں، تو الحمدللہ بڑا کرم ہے مالک، بڑا کرم ہے۔ بے شک۔ اچھا، رمضان میں کیسے ٹائم نکالتے ہیں؟ مطلب رمضان ٹرانزیشن کو بھی دیکھنا ہے، سحری بھی کر رہی ہے، روزہ بھی کھولنا ہے، گھر کو بھی دیکھنا ہے، فیملیز کو بھی دیکھنا ہے۔ کوشش کرتے ہیں کیونکہ پچھلے اب میرے بچے بھی ماشاءاللہ تھوڑے سے بڑے ہو گئے، تو پہلے وہ جب چھوٹے تھے تو اتنا زیادہ نہیں توجہ ہوتی تھی، سیدھی سی بات ہے کہ افطار پہ یا سحری پہ، لیکن اب ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہم سحری افطار میں ان کے ساتھ ہوں، پاپا کے ساتھ، اور ہماری بھی خواہش ہوتی ہے کہ بچوں کے ساتھ سحری افطاری کریں، تو اب جا کے تھوڑا سا مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ چینلز کی ریکارڈنگ کرواتے ہیں، کچھ چینلز کے ساتھ ٹائمنگ اس طرح سلاٹ کرتے ہیں کہ کوشش زیادہ سے زیادہ یہ کرتے ہیں کہ اب گھر پہ آ کے افطار کی جائے، لیکن پھر بھی پاسبل نہیں ہوتا، کہ وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ 10-5 دن ہی کر پاتے ہیں، باقی پھر آپ جیسے دوستوں کے ساتھ ٹرانسمیشنز میں، ریکارڈنگز میں جانا ہوتا ہے۔ اچھا حسن بھائی، پہلے کے نعت خواں جو البم بناتے تھے وہ ایک ہی سیٹ کے اوپر پوری البم پورا شوٹ ہو جاتا تھا، اب کے میں اور پہلے میں کتنا فرق آ گیا ریکارڈنگ کا؟ پہلے سادگی کا دور تھا، اور اب جس طرح ڈیجیٹلائز ہوتی جا رہی ہے ماشاءاللہ، آپ نے بڑا خوبصورت سیٹ آپ نے بھی لگایا ہے، اور اکوپمنٹ بہت بہترین ہو گیا، اس کا یوسیج بہت بہترین ہو گیا، تو نعت خوانی کی فیلڈ میں بھی جدت آئی، لوگ اچھا ماشاءاللہ نعت خواں حضرات بھی اور جو
सोशल मीडिया के थ्रू उसको बेहतरीन से बेहतरीन अंदाज में पेश करने की कोशिश करते हैं, उसको आउटडोर शूट भी करते हैं, इंडोर शूट भी करते हैं, अच्छे कैमरों के साथ, अच्छी डीजे उसको एडिटिंग के साथ, तो अच्छा लगता है। अच्छा, उशाकान मुस्तफ़ा जब सुनते हैं तो उनको कानों के साथ उनकी आंखों को भी अच्छा लगता है। आपकी पसंदीदा सना खान? वैसे तो मेरे वालिद मोहतरम अलहाज खुर्शीद अहमद रहमतुल्लाह अलैह ही हैं, लेकिन मैं अपने जो सीनियर्स हैं हमारे कारी वही ज़फ़र कासमी साहब, सिद्दीक इस्माइल साहब, अलहाज उवैस रज़ा कादरी साहब, फज़लुद्दीन सोहरावर्दी, जितने भी सीनियर्स हैं मैं सबको सुनता हूँ और कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ उनसे सीखने का मौका मुझे मिलता आज है। भी हम सीख रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही, कभी, क्योंकि सीखने की मंजिल कभी भी ख़त्म नहीं होती। खत्म नहीं होती, हर उम्र खत्म हो जाती है आसान भाई, लेकिन सीखने की उम्र खत्म नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही आपको हर रोज़ इस नीयत के साथ निकलना चाहिए कि आप कुछ ना कुछ सीखें ताकि और बेहतरी आ सके आपकी ज़ात। अच्छा, रमज़ान ट्रांसमिशन के हवाले से बात करेंगे कि आमिर लियाकत साहब की, क्योंकि जब तक कि वो ना हो तो रमज़ान ट्रांसमिशन ठीक ही रहती थी। जी बिल्कुल ऐसा तो ही। आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो क्या मिस करते होंगे आप ट्रांसमिशन? आमिर भाई के साथ हमारा ताल्लुक, क्योंकि वैसे तो नाथखानी के हवाले से या ट्रांसमिशंस के हवाले से, और फिर वो ख़ुद सना खान रसूल थे, माशाल्लाह नात शरीफ पढ़ते थे और मेरे वालिद के बहुत अकीदतमंद थे। लेकिन उनका एक और मेरा ताल्लुक़ इस हवाले से ऐसा है कि जो ताउम्र अब रहेगा, वो ये कि जब मेरे वालिद मोहतरम का तबीयत नासाज हुई और वो हॉस्पिटलाइज हुए तो डॉक्टर साहब ने आकर बड़ी टेक केयर की। वो रोज़ आते और बास पुरसी करते और वहाँ पे हमसे भी पूछते मामलात का और सब चीज़ों का बड़ा ख्याल। फिर जब वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो हॉस्पिटल में आने वाली जो पहली बाहर के लोगों, मतलब फैमिली के अलावा, उनमें भी वो सर फहरिस्त थे, सबसे पहले आने वाले। फिर उन्होंने वहाँ पर आके एक चीज़ अचानक से हुई जिसका हम भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन ज़िंदगी मौत तो ये हकीकत है। जब इंतकाल हुआ तो हम फैमिली वाले आपस में डिस्कस कर रहे थे कि भाई तदफीन का अमल कहाँ पर होगा, कौन से कब्रिस्तान में, कि जहाँ हमारे दादा दादी की कब्र है कहाँ पर होना चाहिए। फिर हमारे कुछ रिलेटिव्स ने कहा कि नहीं जी, उस वक्त थे वहाँ पर? जी मैं हॉस्पिटल में ही थे, तो हम मतलब यही डिसाइड हो रहा था कि दादा दादी के साथ हो, नहीं हमारे घर जहाँ हम रहते हैं उसके घर के कब्रिस्तान में हो। तो अभी इस डिस्कशन में थे कि डॉक्टर साहब भी आ गए। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैंने अपने लिए एक जगह रखी थी अब्दुल्ला शाह गाजी अलैहि रहमा के मज़ार में, ये डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, उनकी उन्होंने खुद अपने, उस वक्त 4-5 लोग और थे, सभी रहमानी साहब थे वहाँ, तस्लीम साबरी साहब थे। मैंने उनको पता चल चुका था हाँ, नहीं, डॉक्टर साहब ने मेरे वालिद के लिए कहा। अच्छा, आपके वालिद? उन्होंने अपने लिए एक अहाता लिया था डॉक्टर साहब ने, ठीक है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने लिए ली थी, लेकिन मेरा दिल करता है कि मैं अपनी जगह खुर्शीद भाई को दे दूं। वाह भाई वाह। तो ये बड़ा कर्म हुआ। फिर मेरे वालिद साहब की वहाँ तदफीन हुई। अब अल्हम्दुलिल्लाह अब बुजुर्गों के कदमों के नीचे है बहुत। और डॉक्टर साहब की, मेरे वालिद की जो कब्र है वो बराबर में, बिल्कुल बराबर में। फिर उसके बाद उमर शरीफ साहब की उसके बिल्कुल बराबर में। तो वो अहाता जो बेसिकली है वो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब का। तो उन्होंने अपनी फैमिली के लिए रखा था, लेकिन मुझे मेरे वालिद मोहतरम को अपनी जगह दी उन्होंने। अच्छा, आमिर साहब बड़े परेशान थे, कभी आपसे कुछ जिक्र वगैरह होता है उस बात के बारे में? नहीं, देखिए बहैसियत इंसान, क्योंकि बड़े जिंदा दिल इंसान थे, और आप भी जिस तरह हम टेलीविज़न पे उनको देखते थे, बड़ा जिंदा दिल इंसान की ज़िंदगी में बड़े फेजेस आते हैं, तो वो परेशानी का आलम वो एक बड़ा लिमिटेड सा था, लेकिन वो बस एक, हम उसको कहेंगे कि बहाना, अल्लाह पाक ने उनकी ज़िंदगी का बहाना इसी तरह रखा। एक तरफ हम देखते हैं कि इतने बड़े वो स्कॉलर, मैं कहता हूँ कि मेरे लिए तो बहुत बड़े स्कॉलर, आलिम दीन, लेकिन दूसरी तरफ हम जाते हैं तो टिकटॉक की दुनिया में उनका नाम एक दूसरे नाम से लिया गया, तो कितना फ़र्क आ रहा है? देखिए वो ये दुनिया है, हम यहाँ पर ना, आप दुनिया वाले जीने किसी भी तौर पे नहीं देते, बस अब इस बात में आप सारी बात, इंसान हमें चाहिए, हम किसी भी इंसान में, आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, हमें उसकी अच्छाइयाँ तलाश करनी चाहिए, ना कि उसकी बुराइयाँ। हर इंसान में खामी है, हर इंसान में, कोई भी समझ, मतलब कोई परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट सिर्फ अल्लाह की ज़ात। तो फिर हमें एक दूसरे के ऐबों पे पर्दा डालकर एक दूसरे की अच्छाइयों को बयान करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि आप, मेरी ज़ात से आपको तकलीफ ना हो बस। बिल्कुल। अच्छा, इस रमज़ान में माशाल्लाह आप यहाँ ट्रांसमिशन में बैठ रहे हैं, सब बंद है, कौन सी ट्रांसमिशन है जो जहाँ पर आप? मैं पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ हूँ, और उसके अलावा आन टीवी के साथ हूँ, और मुख्तलिफ निजी चैनल्स हैं, तो उनके साथ इंशाल्लाह कुछ दिन इंशाल्लाह उनके साथ रहेंगे। और फिर दुआ कीजिए कि इरादा है कि मैं आखिरी अशरे में अल्लाह करम करे तो मैं उम्रे की सादत हासिल करने की। और हमारी बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह पाक आपको उम्रे की सादत। आमीन आमीन आमीन। अच्छा, हसन भाई, नात हम गाने के ऊपर भी नाते बना रहे हैं?
بالکل ایسا ہوتا ہے. ان کو دیکھنے والا نہیں ہے. دیکھیں ہمارے ہاں کوئی اس طرح کمیٹی تو ہے نہیں, یا کوئی تنظیم نہیں ہے, کوئی اس طرح بیک اینڈ پہ کوئی کچھ نہیں ہے, لیکن اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اصل میں آج کل نعت خواں جو آتے ہیں وہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ بس وہ بہت جلدی سے مشہور ہو جائے, شہرت کے لیے. مشہور ہر انسان کی خواہش ہے کہ شہرت اس کو جلدی سے ملے, تو وہ اس گانے کا سہارا نہیں لیتے. بیسکلی محنت کم کریں, محنت کم ہو, چوری زیادہ ہو, اور بس فوراً سے مطلب ایزی طریقے سے ہو جائے. دیکھیں ایک نئی طرز بنوانے میں ٹائم لگتا ہے, اس کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے. اس کے لیے آپ کو کسی جو میوزک جانتے ہیں, جو حضرات جو میوزک ڈائریکٹر ہیں, یا جن کا میوزک کا جن کو علم ہے, ان کی خدمات آپ کو لینی پڑیں گی. بالکل, اس کے لیے وقت دینا پڑے گا. تو نعت کے اندر میوزک کہاں سے آئے گا؟ نہیں, میوزک کا مطلب دیکھیں راگ تو وہی ہیں, شکلیں وہی ہیں. ٹھیک ہے, کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ شکلیں مل جاتی ہیں تو آپ کو فیل ایسا ہوتا ہے کہ وہ گانے کی طرف. ٹھیک ہے, وہ پھر ٹھیک ہے. لیکن ایک بالکل گانے کے اوپر اگر نعت لکھوائی جائے کہ گانے کی طرز کے اوپر, وہ کوشش کریں کہ ایسا نہ کریں. یہ بگڑی بنا دے میرے مکی مدنی, دیکھیں اب اس طرح, لیکن کلام یہ بھی تو اس کے یہ گانا ہے گانا. بہت ساری اس طرح اور کلام ہیں, بہت سارے. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ 40-50% اس طرح کی نعتیں ہوں گی جو گانوں کی طرز. دیکھیں ہماری اس فیلڈ کے اندر سیکھنے کا عمل کم ہے. میں وہ جو بات کر رہا ہوں, اگر آپ کو طرز بنانی تو پھر آپ کو باقاعدہ میوزک سیکھنا پڑے گا. وہ آپ سیکھیں گے تو آپ طرز بنا سکیں گے. تو جیسے ہر کانٹینٹ ایک رائٹر ہوتا ہے, تو آپ جو نعتیں پڑھتے ہیں اس کا بھی کوئی کانٹینٹ نہیں, بالکل. ہمارے جیسے شعراء حضرات ہوتے ہیں وہ ہمیں کلام عطا بھی کرتے ہیں, پھر ہم بھی ریکویسٹ کرتے ہیں ان سے کہ ہمیں کچھ نیا کلام دیں کہ ہم پڑھ سکیں محفل میں. ان سے اپنی بھی کچھ مطلب ریکوائرمنٹس بھی ہوتی ہیں کہ حضرت ہمیں کوئی کلام ایسا دیں کہ جس میں مدینہ حاضری کی بات ہو, کچھ ایسا کلام دیں جس میں اپنی کچھ تمنائیں ہم بیان کر سکیں, کچھ ایسی مناجات ہمیں عطا کریں کچھ. ہم تو اس طرح ان سے ہم ریکویسٹ بھی کرتے ہیں اور وہ خود بھی ہمیں دیتے ہیں. آسان میں کبھی رمضان ٹرانسمیشن کے اندر وہ نعت خواں آ جائیں اور جنہوں نے انڈین گانوں کے اوپر بنائی ہے, اور اگر وہ وہی نعت وہاں پر پیش کر رہا ہے, نہیں کوشش ٹیلی ویژن پہ کوشش ہوتی ہے کہ ایسے کلام نہ پڑے جائیں, کیونکہ پورے پاکستان کی بات ہو رہی ہوتی ہے, سب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو پیچھے جو بیک اینڈ پہ لوگ ہوتے ہیں, جو ڈائریکٹرز ہوتے ہیں, جو وہاں پہ کانٹینٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ بھی کوشش کرتے ہیں. اور اگر ہمارے سامنے ہوتی ہے تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں. وہ تو چوری کرتے ہیں, محنت چوری کا مسئلہ نہیں ہے. بیسکلی ایک انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو ایک بیچارہ نعت بچہ ہے. اب آج سے کوئی 50 سال پرانا گانا ہے جو آپ کو تو شاید یاد ہو, آپ نے سن رکھا ہو, لیکن آج ایک جو بچہ 18-20 سال کا ہے اس کو تو نہیں علم کہ وہ گانا کون سا تھا. تو اس کے لیے تو بالکل وہ ایک طرز ہی ہے. ایسا نہیں ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ تھوڑی سی محنت یہ کریں کہ اگر گانے سے اس کی شکل چینج کر سکتے ہیں تو ہو جائے, تاکہ آپ کا دماغ اس طرف نہ جائے. ایک نعت تھی وہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو, اس کے اوپر گانے کے اوپر بنا دیے آئی لو یو آئی لو یو آئی لو یو. دیکھیں وہ میں پھر وہیں کی بات کہوں گا, لیکن کچھ محفل کے اندر کوئی روکنے والا نہیں ہے. نہیں, ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ روکیں اس کو. اگر آپ اور ہم اگر ایسے بنا دیں گے تو ابھی سوشل میڈیا پر تو میری واٹ لگا دیں گے لوگ, بولیں گے آپ نے بابا جی کیا کر دیا. ہمیں روکنا چاہیے. اس سے مطلب روکنے سے مراد ہے کہ کوشش یہ کریں, اور تمام دیکھنے والے جو ہمارے نعت خاص طور پر نعت خواں حضرات, کہ وہ کوشش کریں کہ آپ اپنے کسی سینئر سے پہلے سیکھیں, اس کی شاگردی اختیار کریں. کوئی بھی کلام پڑھنے سے پہلے کسی سینئر سے مشورہ ضرور کریں. کسی کو نعت خواں بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے آسان بھائی؟ کیونکہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی ایک ثنا خواں بنوں, کیونکہ اب تو بہت ہی میلاد النبی ہوتی ہے, میلاد ہوتے ہیں گھر گھر میں, گلی گلی میں. نہیں تو نعت خوانی سیکھنے کے لیے سب سے پہلے تو کرم ہوگا, اجازت ہوگی. آپ اچھی آواز کا ہونا کافی نہیں ہے, اچھی آواز کا ہونا کافی نہیں ہے, کافی نہیں ہے, کیونکہ بہت اچھی آوازوں والے لوگ ہیں لیکن وہ نعت کی طرف نہیں ہے. اجازت نہیں. ہم ایسے کام جو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے, دیکھیں نماز کا آپ کو بھی علم ہے, مجھے بھی علم ہے, پورے مسلمان امہ کو علم ہے کہ ہم پہ فرض ہے 5 وقت. لیکن سعادت جن کو ملتی ہے, جو پڑھتے ہیں بہت اچھی, جو نہیں پڑھتے ان کو 5 وقت باقاعدہ باجماعت پڑھنی چاہیے. مجھ سمیت ہمیں بالکل 100% کوشش کرنی چاہیے. فرض ہے, کیونکہ فرض ہے, ہمیں پتہ ہے نا, لیکن ہم کر نہیں پاتے. تو اس لیے بس کوشش آپ کی ہے, اور اجازت دوسری چیز ہے. تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے. جو نعت خوانی کی طرف آنا چاہتے ہیں وہ محنت کریں, کسی کی شاگردی اختیار کریں, کسی سے ضرور سیکھ کر پھر اس فیلڈ میں آئیں, تو انشاءاللہ اللہ پاک بہت کرم کرے گا. سب سے پہلا کلام آپ کا کون سا تھا؟ میں نے سب سے پہلے ٹیلی ویژن پہ جو پڑھا تھا وہ تھا لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب, یہ علامہ اقبال صاحب کا کلام. تو اس سے آغاز کیا. کن کن ممالکوں میں آپ جا چکے ہیں پاکستان سے باہر؟ الحمدللہ کوئی 18-20 ملک ہوں گے دنیا کے,
مشہور جو جن کے الفاظ مطلب نام ہم عام طور پر جانتے ہیں، ان تمام یورپ کی کنٹریز ہو گئیں، امریکہ کینیڈا ہو گیا، ابھی بلکہ میں ساؤتھ امریکہ میں کچھ ایسے ملک ہیں جہاں جن کا نام شاید پاکستان میں لوگ نہیں جانتے، وہاں بھی الحمدللہ ساؤتھ امریکہ میں پہلی دفعہ کوئی نعت خوانی کی محفل کے لیے گیا تو گیانا اور سرینام. امریکہ میں ہاں سرینام ایک ملک ہے اور ایک گیانا. کون سا؟ سرینام. سرینام. ہاں یہ برازیل کے برابر میں ملک ہیں چھوٹے چھوٹے. تو یہاں پر ابھی میں پہلی دفعہ میں پچھلے سال فیبرری سے لے کے اب تک الحمدللہ 3 دفعہ میرا جانا ہوا. ابھی میں 15-20 دن پہلے وہیں تھا. تو نئے ملک ہیں، مطلب نئی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر نعت خوانی کا فروغ بھی ہو رہا ہے اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پر نعت خوانی اور پھولے پھلے ماشاءاللہ، کوئی ایسی محفلیں ہوں وہاں پر. اصل میں نعت خواں کو بک کرنے کے لیے لوگ یہ کہتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں کہ یار کافی ٹائم پہلے ان کو بولا جاتا ہے اور یہ لفافوں کی باتیں کرتے ہیں، ایسا کیا معاملہ؟ نہیں ایسا نہیں ہے، سارے اس طرح کے نہیں ہوتے. نعت خواں کی بھی مجبوری یہ ہے کہ اگر آپ مجھے لاہور کے لیے بلاتے ہیں، صحیح، اچھا آپ بھی مجھے بلا رہے ہیں، بھائی دوسرے بھی ہمیں بلا رہے ہیں، 5 لوگ، اب ڈیٹ آ رہی ہے تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہوگی جس کا پہلے کال آئے گی، جس کو پہلے وقت دیا اس کے پاس جائیں گے. اس لیے اب ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ یا جمعہ، ہفتہ، اتوار زیادہ بزی ڈیز ہوتے ہیں کہ اگلا دن چھٹی کا، تو وہ ڈیٹیں بہت عرصے پہلے. آج کل تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ کسی نے اگر بینکویٹ میں کرنا ہے تو بزی ہے، تو وہ بچہ 6 مہینے پہلے پلان کرتے ہیں. تو نعت خواں حضرات کے پاس بھی جو محافل کی ڈیٹس ہوتی ہیں وہ بہت پہلے بک ہو جاتی ہیں. اور جہاں تک پیسوں کی بات رہی تو اگر میں یہاں سے لاہور جاؤں گا تو لفافہ PIO کو بھی دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے نا. ایسا ہی. اگر میں 2 دن لگا کے ٹرین میں جاؤں اور 2 دن واپس آنے میں لگاؤں تو 4 دن، ایک وہاں دن رکوں تو 5 دن، 1 ہفتہ لگ جائے گا. 1 ہفتہ لگ جائے گا. اچھا 1 ہفتہ. اب جب نعت خواں حضرات پوری رات محفل میں ہیں اور صبح اٹھ کے تو کام پہ تو نہیں جا سکتے، تو ہمارے حضرات بالکل ان کا خیال کرتے ہیں، بہترین انداز سے خیال کرتے ہیں. لوگ خیال کرتے ہیں کہ ایک لفافے کا ایک جو لفظ بن گیا ہے، ایسا نہیں ہے یہ لوگوں نے بنا دیا، ایسا نہیں ہے. ایسا کچھ ہوتی بھی ہیں جہاں کیا کہتے ہیں جب بہت سارے معاملات ہیں، لیکن خود لوگوں کو خیال کرنا چاہیے. کیونکہ اور نعت خواں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر نعت خواں کو سب سے پہلے، جس طرح میرے والد نے مجھے کہا کہ آپ کو تعلیم سب سے پہلی چیز ہے. میں پہلے ایجوکیشن، آپ دنیاوی تعلیم حاصل کریں تاکہ یا کوئی ہنر حاصل کریں یا کوئی ایسا کاروبار، کچھ ایسا چھوٹا موٹا، کچھ بھی آپ کی ذاتی حیثیت میں آپ کی فائنینشیل سچویشن اسموتھ ہو جائے، مطلب مضبوط ہو جائے، آپ کو کھانے کی کچن سیف ہو جائے آپ کا، تاکہ اور آپ محبت کے ساتھ سرکار کا ذکر کر سکیں. اگر جس طرح میں ایک ٹریول ایجنسی کا کام میرا ہے تو میں اس کو بھی سنبھالتا ہوں، اس کے ساتھ جب نعت خوانی کرتا ہوں تو اور ذوق شوق سے میں کر سکتا ہوں، اور شوق پیدا ہوتا ہے. دیکھیں مجھے ہر انسان کو ذریعہ معاش کی فکر ہے، گھر ہے، بچے ہیں، فیملی ہے، سب چیزیں ساتھ ہیں، دنیا ان کو بھی لے کر چلنا ہے. تو اگر آپ 100% ٹائم نعت خوانی میں دے رہے ہیں، دیں، بالکل دیں، کوشش. دیکھیں ڈبل محنت کرنا پڑے گی نا. نہیں پروفیشنل تو آپ ہونا پڑے گا نا. پروفیشنل ہم اس کو لفظ کو غلط لے لیتے ہیں میننگ. پروفیشنل کا مطلب یہ ہوا کہ باقاعدہ جو نعت خواں، جس طرح میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یہ میرے سینئرز ہیں، وہ اپنا 100% وقت اپنی فیملیز کو چھوڑتے ہیں، اپنے فیملی ایونٹس چھوڑتے ہیں، ان کو ٹائم دے رہے ہیں دنیا کے لیے، لوگوں کے لیے جو لوگ محبت کرتے ہیں. ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے گھر میں پروگرام ہوتا ہے، ہم اس کو چھوڑ کے ہمیں دوسری جگہ جانا پڑتا ہے جہاں پر بکنگ ہوئی. کیونکہ وہ جب آپ مشہور ہوتے ہیں، اللہ پاک آپ کو عزت دیتا ہے، تو پھر آپ پبلک پراپرٹی ہو جاتے ہیں، تو آپ کو لوگوں کی محبتوں کا خیال کرنا پڑتا ہے. تو لوگ بھی اس چیز کا خیال کریں گے. اچھا احسان بھائی، میں آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے اور آپ کی بیٹھنے کا ہم بالکل فائدہ بھی لیں گے اور ہماری عوام بھی چاہتی ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا جاتے جاتے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے رمضان کے حوالے سے؟ جی، اللہ پاک نے ہمیں ان پرنور ساتوں میں یہ مطلب اس سے بڑی نعمت نہیں ہو سکتی کہ اللہ نے اپنا مہینہ ہمیں عطا کیا، اور ہمیں اس کی بھرپور معنوں میں اس کی برکتیں، رحمتیں سمیٹنی چاہیے. ہمیں جس طریقے سے اس مہینے کا حق بنتا ہے، ہمیں اس کا حق ادا کرنا چاہیے. ادا کرنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ بھرپور طریقے سے روزہ جو اختیار کریں، عبادات میں اپنا وقت گزاریں، سب سے زیادہ اپنے قریب کا خیال کریں، اپنی فیملی کا، اپنے پڑوس کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے محلے کا. ہم ایک دوسرے کا خیال کریں گے تو ہمارا معاشرہ بہت بہترین ہو جائے گا، اور اس مہینے سے اچھا موقع نہیں مل سکتا. دیکھیں آپ، اور ہم اس میں برکتیں آپ، اور خاص طور پر کراچی میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سڑک پر، ہر طرف افطار اس طرح ہو رہا ہوتا ہے کراچی میں کہ جیسے آپ لوگ پکڑ کے بٹھا کے دے رہے ہوتے ہیں، ٹریفک کو روک رہے ہوتے ہیں، بالکل ایسے. تو یہ جو ہر چوک پر، اب تو ہر چوک پر ہر چوک پر ہو گیا ہے. ایثار کا جو جذبہ ہے، اس کو پورا 12 مہینے رکھیں،
یہ جو صبر ہے, جو یہ ہماری محبتیں ہیں, اس کو 12 مہینے رکھیں تو انشاءاللہ ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا, ہمارا معاشرہ بھی ترقی کرے گا. اچھا حسان بھی کوئی ایک میسج اور دیتے ہیں کہ کچھ چھوٹا سا بچہ ثنا خاں بننا چاہتا ہے تو وہ شوق پیدا کرتا ہے, وہ آنا چاہتا ہے, تو وہ کس طرح آئے؟ بالکل, ابھی آپ اگر بچہ کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو اگر آپ کے علاقے میں دیکھیں مساجد میں نعت خوانی ہوتی ہے تو 100% اس علاقے کے کوئی سینئر نعت خواں بھی ہوں گے, ان سے رابطہ کریں, ان کے پاس جائیں, ان سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں. آپ کو کوئی نعت خواں پسند ہے جس کو آپ اب تو آسان ہو گیا, موبائل کے تھرو, یوٹیوب کے تھرو, سوشل میڈیا کے تھرو آپ ان نعتوں کو یاد کریں, ان کو پڑھیں, پریکٹس کریں, کانفیڈنس لیول ہائی. سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ مسجد آپ کے محلے میں موجود ہے, اس میں مائک بھی ہوتا ہے, کوئی بھی منع نہیں کرتا. بہت پیاری بات کہی ہے کہ مسجد میں کوئی بھی منع نہیں کرتا. جمعے کے دن آپ جائیں, جمعے کی نماز سے خطبے سے پہلے جس طرح ہم نے بھی اسی طریقے سے شروع کیا تھا, تقریباً ہر نعت خواں اسی طریقے سے مساجد سے شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان مسجدوں میں جا کے آپ کو کانفیڈنس بھی آئے گا, آپ کو مائک پریکٹس بھی ہوگی, آپ کے اندر حوصلہ بھی ہوگا, پھر لوگ آپ کو پہچاننے بھی لگیں گے, وہاں سے محفل میں بھی ملیں گے. تو اس طریقے سے آپ کا سلسلہ بڑھتا جائے گا. بہت پیارا ایک میسیج ہے حسان بھائی کا, اور انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ حسان بھائی کا میسیج پوری دنیا میں جائے گا جہاں تک ہمارا شو دیکھا جا رہا ہے. حسان بھائی جاتے جاتے رمضان کا مہینہ ہے اور اسٹارٹ ہم نے اللہ کے کلام سے کیا تھا, اور وائنڈ اپ بھی ہم چاہیں گے, ہماری عوام چاہے گی کہ آپ کے کلام سے. جی, میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتا ہوں, اور آپ کا شکریہ, آپ کے احسن خان شو کا شکریہ, اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ. اللہ پاک, احسن بھائی بھی اس وقت بیٹھے ہیں گھر پہ, وہ بھی آپ کا شو دیکھ رہے ہیں, اور آپ کا کلام سے. بس آپ کی اللہ پاک آپ کے اس شو کو ترقی عطا فرمائے. آمین آمین. پیش کرتا ہوں. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, نہ بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ باتیں اب تک بنی ہوئی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کسی کا احسان کیوں اٹھائے, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہاں نے, ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے, مگر یہ محفل سجی رہے گی, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا.